बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम पंजम जमात में माहौल का मुताला करेंगे। मौजू हमारा है कवानीन सबके लिए। सबक के पहले हिस्से में हमने देखा था कि मसावात कानून की बुनियाद होती है। साथ ही साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि समाज के निज़ाम के लिए मुकर्रर किए जाने वाले कवानीन और कुदरत के कवानीन में फ़र्क होता है। आज कवानीन सबके लिए हिस्सा दुआम में हम कुछ कवानीन पर गुफ्तगू करेंगे और उनके मकासिद को भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी साबिका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं हमें वहाँ के कवानीन मानने पड़ते हैं। तो स्कूल हो, खानदान हो, खेल का मैदान हो, सब जगह कायदे कवानीन होते हैं और उन्हें मानना जरूरी है। और ये सब समाजी अदारे हैं, हम सब समाज में रहते हैं। तो समाजी जिंदगी में हर शख्स क्या काम करे इसके कवानीन होते हैं। कवानीन पर अमलावरी से हमारे मामलात में बाकायदगी पैदा होती है। पिछली दफा हमने तफसील से समझा कवानीन सबके लिए होते हैं। कवानीन हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता और कानून पर अमल न करने से सजा होती है। मगर एक बात बहुत अहम है, मसावात कानून की बुनियाद होती है। इसे हमेशा जहन में रखें। लड़का और लड़की या औरत और मर्द, इनका मर्तबा मसावी होता है, यानी बराबर होता है। सबको तरक्की के बराबर मौके मिलने चाहिए। अब एक मिसाल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि तमाम उम्र के लोगों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की जरूरत होती है। मगर कई घरों में लड़का और लड़की में इम्तियाज बरता जाता है। जैसे कि इस बच्ची के घर में। अब देखें इसके जहन में क्या ख्याल आ रहा है। क्या लड़की को लड़के की तरह तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की जरूरत नहीं होती? हमारे घर में तो यही कहा जाता है कि सिर्फ भाई को ही तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की जरूरत है। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बढ़ने के लिए, नश्व-नुमा के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है। लिहाजा अच्छी ग़िज़ा की बात हो या पढ़ाई का मामला,
लड़का और लड़की में इम्तियाज बरतना गलत है। दोनों के साथ मसावी सुलूक होना चाहिए। लड़कियों को कम खाना देना या स्कूल ना भेजना नाइंसाफी है। लड़कियों को भी पढ़ाई के उतने ही मौके मिलने चाहिए जितना कि लड़कों को मिलते हैं। सबको तरक्की के मसावी मौके मिलना चाहिए ताकि सभी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। अभी हम कवानीन की एक फहरिस्त पर नजर डालेंगे। हर कानून का कोई ना कोई मकसद है। कुछ कवानीन के कई मकासद होते हैं। बगैर मकसद के तो कोई कानून नहीं हो सकता। आगे कवानीन की फहरिस्त दी हुई है। हर कानून का कोई ना कोई मकसद है। कुछ कवानीन के कई मकासद होते हैं। बिना किसी मकसद के कोई कानून नहीं होता। तो आइए उस फहरिस्त पर एक नजर डालते हैं और उन कवानीन के मकासद को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस कानून पर नजर डालिए। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर पाबंदी, यानी रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ठीक है। रात में तो आराम करने का वक्त होता है। दिन भर अपने काम काज से थके हुए लोग आराम करते हैं और ऐसे में अगर कहीं लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी लोगों को। मगर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते थे, लिहाजा रात में देर तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के लिए बाकायदा कानून का सहारा लेना पड़ा, कानून बनाना पड़ा कि रात 10 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आपको पता है कि लाउड स्पीकर में से जो जोर से आवाजें आती हैं तो यकीनन कानों को भली महसूस नहीं होती। एक तरीके से ये सौती आलूदगी का बास भी बनती हैं। लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा ये कानून बनाना पड़ा कि रात 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा, शादी ब्याह का मौका है या कोई त्योहार है तो खुशियां मनाने का एक तरीका हमारे यहाँ ये है कि लाउड स्पीकर पर जोर जोर से गीत और गाने बजाए जाते हैं और उस वक्त ये ख्याल नहीं किया जाता कि इससे दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। इसलिए बाकायदा कानून बनाने की जरूरत पेश आई कि रात 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस दूसरे और अहम कानून पर नजर डालते हैं। लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तिदाई तालीम। लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तिदाई तालीम के कानून की वजह से अब लड़कियों को भी तालीम हासिल करने के मौके मिलने लगे। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि कई खानदानों में लड़का और लड़की में इम्तियाज बरता जाता है। लड़कियों को लड़कों की तरह मसावी मौके नहीं मिलते तरक्की करने के, उन्हें तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिलता। मगर इस कानून की बदौलत लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तिदाई तालीम देने की शुरुआत हुई और लड़का और लड़की दोनों को तरक्की के मसावी मौके मिलने के लिए रास्ता आसान हो गया। लिहाजा हम देखते हैं कि वो वालिदैन जो माली परेशानी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया
کیونکہ ابتدائی تعلیم تو اب مفت تھی، اس میں پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح اس قانون کی بدولت اب بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ ندی میں سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا ڈالنے پر پابندی۔ اب دیکھیں، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ہمیں صرف اپنا گھر صاف نہیں رکھنا، بلکہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اسے بھی صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں تہواروں کے موقعوں پر یا کسی اور روایات کی پابندی کرتے ہوئے کچھ لوگ ندی میں سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا پھینکتے ہیں، مگر اب باقاعدہ قانون بنا کر اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ندی میں سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا نہیں ڈال سکتا۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ ندی کا پانی آلودہ ہو جاتا تھا، اور ندی کا پانی تو مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا پانی کی اس آلودگی کو روکنے کے لیے اس قانون کو بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں لوگ جب سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا پانی میں پھینکتے ہیں تو یہاں سمندر کے کنارے کس طرح کچرے کا انبار جمع ہو گیا ہے، چلنا بھی دشوار ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سمندر میں جو آبی مخلوق ہوتی ہیں، مچھلیاں ہیں اور بھی دیگر جاندار، ان سب کو بھی ان باتوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو ندی میں سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا ڈالنے پر پابندی بہت ضروری ہے۔ ان تصاویر سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قانون کی کتنی شدید ضرورت تھی۔ اب ایک بہت اہم قانون پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے بچہ مزدوری کروانے پر پابندی۔ بچہ مزدوری یعنی بچوں سے کام لینا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں کہ کس طرح بچوں سے بھاری وزن اٹھوایا جا رہا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک چھوٹا بچہ اینٹیں توڑنے کا کام کر رہا ہے۔ دوسری تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے، ایک بچہ بانسری فروخت کر رہا ہے، دوسرا بچہ بھی کچھ سامان کندھے پر لٹکائے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بچہ مزدوری، جس میں بچے جو ہیں وہ کم عمر سے ہی روزگار حاصل کرنے میں جٹ جاتے ہیں، اور اگر روزگار حاصل کرنے میں لگ گئے تو وہ تعلیم کب حاصل کریں گے؟ ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کریں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا لڑکے اور لڑکیوں کو مفت ابتدائی تعلیم، اور اس قانون کے بننے کے بعد تو بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گیا، مگر کچھ علاقوں میں بچہ مزدوری جاری تھی۔ چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے والدین مالی پریشانی کے سبب کسی نہ کسی روزگار سے لگا دیتے تھے، بوٹ پالش کرنا ہو، اینٹیں توڑنا ہو، سامان ڈھونا ہو، لہذا قانون بنانے کی ضرورت پیش آئی اور بچہ مزدوری کروانے پر پابندی عائد کی گئی۔ بچہ مزدوری انگریزی میں اسے ہم کہتے ہیں چائلڈ لیبر، سے نو ٹو چائلڈ لیبر۔ ہر ایک یہ طے کر لے
کہ وہ بچوں سے مزدوری نہیں کروائیں گے، اور اب تو قانون بن گیا تو یہ قانونی طور پر جرم بھی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے 30 اپریل کا دن جو ہے وہ اینٹی چائلڈ لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، تاکہ بچہ مزدوری کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا کی جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ قانونی جرم ہے۔ تو سے نو ٹو چائلڈ لیبر۔ ایک اور بہت اہم قانون پر بات چیت کرتے ہیں، اور وہ ہے گھریلو تشدد سے خواتین کا تحفظ۔ گھریلو تشدد سے کیا مراد ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح گھریلو تشدد سے خواتین کو تحفظ دینے والا قانون بنایا گیا۔ گھریلو تشدد، انگریزی میں کہتے ہیں اسے ڈومیسٹک وائلنس۔ تشدد یعنی مار پیٹ۔ اکثر گھروں میں گھر کی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی غلطیوں پر انہیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ اکثر اخبارات میں خبریں سننے ملتی ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی ہم خبروں میں دیکھتے ہیں عورتوں پر ہونے والے مختلف مظالم کے متعلق، اور اس میں خاص طور پر اپنے ہی گھر میں عورتوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے باقاعدہ قانون بنایا گیا، تاکہ عورتوں کو گھریلو تشدد سے نجات ملے، انہیں تحفظ حاصل ہو۔ اس قانون کو دیکھیے، اس کا تعلق ہے جنگلات سے۔ جنگل کاٹنے اور شکار کرنے پر پابندی۔ جنگلات ہمارے لیے قدرتی دولت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنگل میں بہت سارے درخت ہوتے ہیں، یہ جانوروں کا گھر ہے، کئی جانور یہاں رہتے ہیں، اور انسانوں کو جنگلات سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ شہد ہے، گوند ہے، ربر ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، پھل، الگ الگ قسم کے پھول بھی۔ مگر بہت اہم چیز جنگلات سے یہ حاصل ہے کہ ماحول کا توازن برقرار رہتا ہے۔ مگر دھیرے دھیرے یہ ہونے لگا کہ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے درختوں کی کٹائی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے یہ جنگلات ختم ہونے لگے، ماحول کا توازن بگڑنے لگا۔ اب اگر درخت کاٹے جائیں گے، جنگلات ختم ہونے لگیں گے، تو یہ جانور کہاں رہیں گے؟ پرندے کہاں اپنا گھونسلہ بنائیں گے؟ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، ویسے ویسے مختلف وجوہات کی بنا پر لوگوں نے درختوں کی بے تحاشا کٹائی کی، لہذا قانون بنانے کی ضرورت پیش آئی جس کے تحت جنگل کاٹنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جنگل کاٹنے پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ شکار کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ کچھ لوگ محض اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے، کچھ جو ہیں وہ جانوروں کی کھال کے لیے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہرن کی کھال کے لیے اس کا شکار کیا جاتا تھا، شیر کا شکار کر کے
اس کی کھال کو مہنگے داموں میں فروخت کیا جاتا تھا اور ہاتھیوں کو ان کے دانتوں کے لیے مار دیا جاتا تھا۔ ہاتھی دانت سے مختلف قسم کی سجاوٹی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، مگر اب قانون بنا کر جانوروں کے شکار پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس تصویر میں آپ مہاراشٹر ریاست کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو دیکھ سکتے ہیں جو نگرانی کرتے ہیں اس بات کی کہ کوئی درخت نہ کاٹے، جانوروں کا شکار نہ کرے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جنگلات کی حفاظت اور جنگلات میں رہنے والے جانوروں کی حفاظت کریں۔ اپنی زندگی میں ہم بے شمار روایتوں اور رسموں کو نبھاتے ہیں، اور بھارت تو ایسا ملک ہے جہاں رنگا رنگ تہذیب ہے، ڈھیر ساری رسمیں ہیں، رواج ہیں، تو ہم سب ان روایتوں اور رسموں کو نبھاتے ہیں۔ اپنے والدین، دادا، دادی، رشتہ داروں کو یہ رسمیں نبھاتے دیکھ کر ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کئی اچھی روایتیں اور رسمیں ہیں۔ ہم عید کا تہوار مل جل کر مناتے ہیں، خوب لطف اٹھاتے ہیں، گھر آئے مہمانوں کا استقبال کر کے ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ ماحول کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم کئی روایتوں پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ جانداروں سے محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں کو تو ویسے بھی جانوروں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عدم تشدد یعنی اہنسا، مار پیٹ نہ کرنا، اور امن و امان جیسی اقدار قدیم زمانے سے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہیں۔ گاندھی جی نے عدم تشدد کا فلسفہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کی طاقت سے ہمیں روشناس کروایا۔ آگے کی جماعتوں میں انشاءاللہ جب آپ جدوجہد آزادی کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گاندھی جی نے عدم تشدد کی مدد سے بھارت کو آزادی دلانے میں اہم رول ادا کیا۔ تو عدم تشدد اور امن و امان جیسی اقدار بہت پہلے سے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود کچھ روایتیں اور رسمیں نامناسب ہیں جو ہمارے سماج کے لیے مفید نہیں ہیں۔ ایسی کون سی رسمیں ہیں بھلا؟ تو ذات پات کی تفریق کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ ذات پات کا اختلاف جس سے سماج میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی کھائی پیدا ہو گئی ہے، عدم مساوات بڑھ گئی ہے، اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات کے لوگوں میں ملنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس قسم کی رسمیں جو ہیں یہ انسان اور انسان میں فرق کرتی ہیں، اس سے عدم مساوات بڑھتی ہے۔ کئی دفعہ قوانین بنا کر نامناسب روایتوں کی اصلاح کرنا پڑتی ہے، کیونکہ قانون تو لوگوں کو ماننا ضروری ہے۔ لہذا جب کسی نامناسب روایت کو ختم کرنا ہوتا ہے، اصلاح کرنی ہوتی ہے، تو اس کے متعلق قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ستی کی رسم اور بچپن کی شادی جیسی روایتوں پر قانون بنا کر پابندی عائد کی گئی۔ یہ ستی کی رسم کیا تھی، اس کے بارے میں بھی آپ انشاءاللہ بڑی جماعتوں میں پڑھیں گے۔
جادو ٹونا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے پر پابندی عائد کرنے والا قانون سب سے پہلے ہماری اپنی ریاست مہاراشٹر میں نافذ ہوا۔ شادی میں جہیز لینے کی روایت پر قانون بنا کر پابندی عائد کی گئی۔ غلط روایتوں اور رسموں کی وجہ سے سماج کے چند لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، انہیں ترقی کے مواقع نہیں مل پاتے، روزگار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ترقی کرنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم کی دولت ہے تو آپ بڑی سے بڑی مشکلوں کو، رکاوٹوں کو دور کر کے سماج میں اپنے لیے ایک مقام بنا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سماج کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذات پات کا فرق یعنی جو نسلی امتیاز بڑھتا جاتا تھا ہمارے سماج میں، عورت اور مرد کا امتیاز، اس کے علاوہ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کا فقدان، عورتوں کی تعلیم کی کمی، یہ سب ہمارے سماج کی اہم رکاوٹیں تھیں۔ مگر کچھ سماجی مصلحین نے آگے بڑھ کر ہمت اور محنت سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے، راجشری شاہو مہاراج، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھرپور کوششیں کیں۔ خواتین کی تعلیم کے لیے ساوتری بائی پھولے کو بہت جدوجہد کرنی پڑی اور ان کی شریک کار فاطمہ شیخ نے اس کام میں انہیں پورا تعاون دیا۔ ان کے علاوہ مہارشی دھونڈو کیشو کروے نے تعلیم نسواں کے لیے یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بڑے کام کیے۔ ہمارے سماج میں ایک اہم انقلاب لانے میں ان تمام مصلحین کی محنت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی کوششوں کو ہم بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سماج میں مساوات اور انصاف قائم کرنے کے لیے جس طرح قوانین ضروری ہیں، اسی طرح ماحول کے تحفظ کے لیے بھی قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ماحول جس میں ہم رہتے ہیں، جس کا تحفظ ہمارے اپنے لیے بہت ضروری ہے، مگر لوگ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے، لہذا ماحول کے تحفظ کے لیے بھی قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں سنبھالتے ہیں، تو یہ ماحول بھی تو ہمارا ہے، ہم اس میں رہتے ہیں اور کئی چیزوں کے لیے ہم فطرت پر منحصر ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر ہمیں جو چیزیں حاصل ہیں انہیں ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری بے شمار ضرورتیں فطرت سے پوری ہوتی ہیں، لہٰذا اس قدرتی ماحول کی، جہاں سے ہمیں بہت سارے قدرتی وسائل حاصل ہوتے ہیں، حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ماحول میں بہت ساری چیزیں قدرتی طور پر موجود ہیں۔ قدرت سے ملی بعض چیزوں کا استعمال کرنا ہم نے سیکھا، اور انسان جو قدرتی چیزیں استعمال کرتا ہے انہیں قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ قدرتی وسائل کے سہارے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اب قدرتی وسائل میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لینڈ اینڈ سوئل یعنی زمین اور مٹی۔
مٹی میں کسان بیج بوتا ہے، فصل اگاتا ہے اور ہماری غذائی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ پانی ایک بہت اہم قدرتی وسیلہ ہے اور سمندری دولت سے تو ہماری کئی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان میں نمک ہے، مچھلیاں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اینیملز یعنی جانور بھی اہم قدرتی وسیلہ ہیں۔ جانوروں سے ہمیں مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں، انڈے، دودھ، گوشت، اون، یہ سب ہمیں جانوروں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور درخت تو ہمارے دوست ہیں ہی، مختلف قسم کے پودوں سے، درختوں سے ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جن کا استعمال ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے پھل ہیں، سبزیاں، ترکاریاں، پھول اور بھی بہت ساری چیزیں۔ لہٰذا ہمیں درخت کاٹنے سے گریز کرنا چاہیے اور نئے نئے درخت لگانے چاہیے۔ تو آپ نے بھی دیکھا کہ قدرتی وسائل کے سہارے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اکثر قدرتی وسائل محدود ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیش قیمت ہوتے ہیں۔ ہوا، پانی، مٹی، معدنیات، نباتات اور حیوانات قدرتی وسائل ہیں۔ ہماری بے شمار ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو بھی قدرتی دولت اور وسائل دستیاب ہونے چاہیے، اسی لیے ہمیں ان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دولت اور وسائل کا تحفظ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بعد آنے والی نسل بھی ان کا استعمال کر سکے، یہ قدرتی دولت اور وسائل انہیں بھی دستیاب ہو سکیں۔ تو ماحول کا تحفظ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دیکھا آپ نے ماحول کا تحفظ کتنا ضروری ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ماحول کے تحفظ کے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے 22 اپریل ارتھ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور 5 جون ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے طور پر۔ کیا سیکھا ہم نے آج؟ ہم نے سیکھا انسانوں کے لیے بنائے ہوئے قوانین میں رد و بدل ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں قوانین مذہبی روایتوں اور سماجی رسموں کی صورت میں موجود تھے۔ نامناسب اور غیر انسانی رسموں اور روایتوں کی روک تھام کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ بہت سارے قوانین کے متعلق بھی ہم نے جانا، ان کے مقاصد کو بھی ہم نے سمجھا۔ تو یقیناً اب قوانین کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے۔ And it's activity time now. آپ کی درسی کتاب میں یہ سرگرمی دی ہوئی ہے۔ ذیل کے مواقع پر اسکول میں آپ کون سے قوانین پر عمل کرتے ہیں؟ فہرست بنائیے۔ نمبر 1 پیش درس کے وقت، نمبر 2 کھانے کے درمیانی وقفے میں، نمبر 3 کھیل کے میدان پر اور نمبر 4 اسکول کے کتب خانے میں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ فہرست ضرور بنائیں گے اور آپ چاہیں تو اپنی فہرست آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔